शबान के महीने की फजीलत के बारे में बात कर रहा हूँ। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया कि जो शबान का महीना है इसकी फजीलत तमाम महीनों पर ऐसे है जैसे मेरी फजीलत तमाम अंबिया पर है। और ऐसे ही अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया जो रमजान का महीना है इसकी फजीलत तमाम महीनों पर ऐसे है जैसे अल्लाह की फजीलत तमाम कायनात पर है। ऐसे ही अल्लाह के पाक पैगंबर की एक और हदीस मुबारक है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया ये जो रजब का महीना है ये मेरा महीना है, और ये जो शबान का महीना है ये खुदा का महीना है। और आगे मेरे कमली भाई ने फरमाया ये जो रमजान का महीना है मेरी उम्मत का महीना है। अल्लाह के पाक पैगंबर का फरमान मुबारक है, फरमाया शबान के महीने में अल्लाह ताला सबके गुनाहों को माफ कर देता है, लेकिन वो आदमी, दो किस्म के ऐसे आदमी हैं जिनके गुनाहों को माफ नहीं किया जाता। यानी कि 15वीं रात को अल्लाह ताला की रहमत जो है पहले आसमान पर आकर सबके गुनाहों को माफ कर देती है। तो बहरहाल दो आदमी के बारे में फरमाया कि दो आदमी ऐसे हैं जिनकी शबरात की रात भी माफी नहीं होती। एक मुशरिक है, एक वो है जो शिरक करता है। और यहां पर मैं बात करता चला जाऊं, आप नाराज ना हो मेरे अजीज भाई, जब मुशरिक कहा जाता है तो बाल लोगों का ज़हन यकदम दौड़ता है कि इससे मुराद बरेलवी है। तो मेरे अजीज भाई नहीं नहीं नहीं, मैं कतई तौर पर किसी को इशारा नहीं करता, जिससे मुराद बरेलवी नहीं है, बल्कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे प्यारे वीर हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं। जब भी मुशरिक कहा जाता है तो लोगों का ज़हन शायद ये दौड़ता है ये बरेलवियों की बात हो रही है, वो शिरक करते हैं। हाँ, अगर कोई शिरक करे, कब्रों को सजदा करे या पीरों को सजदा करे, दरबारों को सजदा करे तो वो मुशरिक है। उसकी कतई तौर पर कोई दुनिया जहान की इबादत कबूल नहीं है, उसका रोजा, नमाज, हज, ज़कात कोई भी कबूल नहीं है, बल्कि वो दारे इस्लाम से खारिज हो जाता है जो शिरक करता है। लेकिन ये बात याद रखें कि जब भी मुशरिक कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बरेलवी हैं, नहीं नहीं नहीं, वो हमारे प्यारे भाई हैं, वो हमारे प्यारे वीर हैं, वो हमारे बड़े ही मोहतरम हैं। तो लिहाजा मेरे अजीज भाई, अगर किसी आदमी को समझाना है बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़े अखलाक से समझाए। अगर किसी को ये कह दे वो तू मुशरिक हो गया, वो तू है ही मुशरिक, वो तू बरेलवी है, तो मेरे अजीज भाई वो आगे से क्या करेगा, आकड़ जाएगा, कहेगा अच्छा अगर मैं मुशरिक हूँ फिर मैं मुशरिक ही ठीक हूँ। तो मेरे अजीज भाई ये दीन की तबलीग नहीं है, दीन हमें ये नहीं सिखाता कि किसी को मुशरिक हो, जबकि कुरान तो हमें ये कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मुझे और आपको अल्लाह ताला कुरान के अंदर ईमान वाला कहता है। और अल्लाह के पाक पैगंबर का फरमान मुबारक है, फरमाया मेरे नबी की हदीस मुबारक है, फरमाया कि जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़े और तुम्हें पता हो कि ये आदमी 5 वक्त का नमाजी है, तो मेरे कमली वाले ने फरमाया उसके ईमान की गवाही दो। कुरान कहता है कि तुम ईमान वाले हो, अल्लाह के नबी का फरमान मुबारक है कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़े तुम्हें पता हो ये पक्का नमाजी है, उसके ईमान की गवाही दो। कुरान तो कहता है, नबी की हदीस तो कहती है उसके ईमान की गवाही दो, और हम उसको क्या करते हैं, मुशरिक बना देते हैं। तो लिहाजा मेरे अजीज भाई, ऐसे किसी को मुशरिक नहीं कहना चाहिए, ये गलत बात है। इस्लाम हमें इस बात की दावत और तबलीग करने की इजाजत नहीं देता। और बाकी रहा दूसरा आदमी, वो कौन, जो दिल में कीना रखने वाला है, दिल में बुग़्ज़ रखने वाला है। फरमाया दिल में कीना बुग़्ज़ रखने वाले के बारे में फरमाया शबरात की रात भी इसकी माफी नहीं होती। लेकिन बाद लोग जो हैं अल्लाह के वलियों के बारे में दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ मेरे पैगंबर की जितनी भी हदीस मुबारक हैं, 1 लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, सिर्फ मेरे कमली वाले की 2 हदीसें ऐसी हैं जिनके अंदर फरमाया कि अल्लाह कहता है कि मेरी इस आदमी से ऐलाने जंग है। ये 2 हदीसें हैं। एक हदीस ये है, अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया मुझे जिब्राइल ने आकर पैगाम दिया है, अल्लाह कहता है, हदीस कुदसी है, फरमाया कि जो कोई आदमी सूदी कारोबार करता है उसके बारे में अल्लाह कहता है मेरे कमली वाले उसको कह दो, ऐ सूदी कारोबार करने वाले मेरा तेरे साथ ऐलाने जंग है। दूसरा वो आदमी, फरमाया कि जो मेरे वली के बारे में अदावत रखता है, अल्लाह खुद कह रहा है ऐ मेरे कमली वाले इन लोगों को बता दो जो मेरे वली के बारे में दिल में बुग़्ज़, कीना, अदावत रखता है, फरमाया उसको कह दो कि मेरी तरफ से तुम्हें ऐलाने जंग है।
تو معلوم ہوا دو قسم کے آدمی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، ایک سودی کاروبار کرنے والا اور دوسرا ولیوں سے بغض اور عداوت رکھنے والا۔ تو میرے عزیز بھائی، میں شعبان کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ جو منگل آ رہی ہے، یہ جمعے کا دن ہے، آج تقریباً یہ 10ویں شعبان ہے، یہ منگل کے دن یہ بنتی ہے 14ویں شعبان اور رات بنے گی 15ویں، یعنی کہ منگل کی رات جو ہے آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اس کی 1 2 4 بڑی احادیث مبارک ہیں، بڑے دلائل ہیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، ہم اس کو گردن سے پکڑ کر منوانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے، فرمایا میرے محبوب، میرے کملی والے، آپ کوڑے نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ دل کے اندر کوڑے نہیں، بلکہ کیا فرمایا من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے کملی والے، تبلیغ کرنا آپ کا کام ہے اور ان کے دلوں کو ہدایت دینا میرا کام ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 مہینے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، ایک شعبان کے مہینے اور ایک رمضان کے مہینے کا۔ اور اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ شعبان کے مہینے کے روزے زیادہ رکھتے ہو اور رمضان کے مہینے کے روزے زیادہ رکھتے ہو، ان 2 مہینوں کے روزے زیادہ رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو میرے کملی والے نے فرمایا، اے اسامہ تمہیں پتہ نہیں، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، جو شعبان کی 15ویں رات جو ہوتی ہے، اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے اور آ کر آوازیں لگاتی ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی دنیا مانگنے والا، ہے کوئی آخرت مانگنے والا، اللہ کی رحمت جو ہے پہلے آسمان پر آ کر یہ شعبان کی 15ویں رات جو ہے، جب رات شروع ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ آ جاتی ہے، صبح صادق تک اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر رہتی ہے اور اللہ کی رحمت پوری رات آوازیں لگاتی ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا تو سامنے آئے، ہے کوئی رزق مانگنے والا تو سامنے آئے، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا تو سامنے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اللہ کی رحمت آوازیں لگاتی ہے، رات بھر بلاتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، اسامہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جو شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، اس رات اللہ تعالیٰ بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو بنو کلب والے ہیں، ان کی جو بیڑے ہیں، ان کی بیڑے ہزاروں کی تعداد سے تھی، بہت زیادہ ان کی بیڑے تھی۔ تو فرمایا جو بنو کلب کی بیڑے ہیں، ان کی بیڑ بکریوں کے جو بال ہیں، ان کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات کو میری امت کے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا اس رات کو جب معافی ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شعبان کی شب رات کی رات جو ہے، اللہ کی رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، میری امت کے گناہگاروں کے گناہوں کو اللہ کی رحمت بہا کے لے جاتی ہے۔ فرمایا جب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے تو شکرانے کے طور پر جو ہے روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس رات کو، شب رات کی رات کو اللہ کے ہاں جو ہے یہ لوگوں کے نامہ اعمال جو ہیں پیش کیے جاتے ہیں، اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، اسامہ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو میرے عزیز بھائی، شعبان کی 15ویں رات یعنی کہ جو منگل آ رہی ہے، یہ منگل کا دن یہ 14واں دن بنتا ہے اور اس کی جو آگے رات ہے یہ 15ویں رات ہے۔ اس 15ویں رات کو جاگے اللہ کی رحمت کے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ جو ہے اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر آ کر بار بار اعلان کرتی ہے کوئی گناہوں پہ معافی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو شعبان کی 15ویں رات آ رہی ہے، میرے عزیز بار جاگے، جا کر اللہ کو منا لے۔ اس رات کو جو ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، شعبان کی 15ویں رات کو جیسے اللہ کے ہاں نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے، اعمال لوگوں کو پیش کیے جاتے ہیں،
ایسے ہی شعبان کی 15ویں رات جو ہے یہ بجٹ کی رات ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس رات میں اللہ بجٹ لگاتا ہے، اگلے پورے سال کا حساب کیا جاتا ہے، کس نے دنیا میں آنا ہے، کس نے دنیا سے جانا ہے، کس کو رزق کم ملنا ہے، کس کو زیادہ ملنا ہے، کس کی شادی ہونی ہے، کس کی طلاق ہونی ہے، جو کچھ بھی ہے حساب و کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ اگلے سال کا بجٹ جو ہے یہ شعبان کی 15ویں رات کو بناتے ہیں۔ تو میرا عزیز بھائی اللہ سے جاگ کر اللہ سے یہ منوا لیں کہ یا اللہ اگلا پورا سال اپنے حکموں کے مطابق اور کملی والے کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے رزق کے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے دعا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، ملک کے لیے دعا کریں۔ تو میرے عزیز بھائی یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے اس رات کو جاگیں، صبح روزہ رکھیں۔ یہ جو روزہ ہے یہ شکرانے کے طور پہ ہوتا ہے کہ رات بھر آدمی اللہ کی عبادت کرے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور معافی کے شکرانے کے طور پر آدمی صبح کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے، جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو میرے کملی والے نے اپنی امتیوں کے لیے فرمایا کہ آدھا مہینہ گزرنے کے بعد روزے نہ رکھو۔ ان کو اصلی، ان کو ریجنل طور پر دل سے احساس تھا کہ کہیں میرا امتی کمزور نہ ہو جائے، تو اگلے جو فرض مہینے ہیں کہیں وہ نہ چھوٹ جائے۔ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے کملی والے میرے حجرے میں آرام فرما تھے، فرماتے ہیں کہ اچانک میری آنکھ کھلی تو دیکھا تو اللہ کے نبی وہاں تشریف نہیں فرما، آرام نہیں کر رہے۔ تو کہتی میں پریشان ہوئی کہ کملی والے کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ فرماتے کہ میں نے ہر ازواج مطہرات کا وہ جو دروازہ ہے یا وہ خیمہ دیکھا تو وہاں اللہ کے نبی تشریف فرما نہیں تھے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں فوراً جنت البقیع میں گئی تو دیکھا تو میرے کملی والے وہاں کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی کے قریب گئی تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ تو امی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا بھی امی آپ بہتر جانتے ہو یا آپ کا اللہ بہتر جانتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پر آ کر لوگوں کو بلاتی ہے، اور پھر فرمایا کہ اس رات جو بنو کلب کی بیڑے ہیں ان کے جو بال ہیں ان کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ میرے امتیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جو شعبان کی 15ویں رات ہے یہ رحمتوں والی رات ہے، یہ برکتوں والی رات ہے۔ تو اس رات میں کیا ملتا ہے؟ جب معافی ہو جاتی ہے تو آدمی جنت میں جانے کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ جو جنت آپ کو ملنی ہے یہ میرے کملی والے کی برکت سے ملنی ہے، یہ میرے محمد مصطفیٰ کے صدقے آپ کو ملنی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی میرے کملی والے کا فرمان مبارک ہے، فرمایا جو میرے شہر میں آتا ہے، جو میرے مدینے شہر میں آئے گا، فرمایا جو بھی آدمی آ کر میرے گنبد خضرا کی زیارت کرے گا میں کل قیامت کو اس کی سفارش کروں گا۔ میرے کملی والے کا فرمان مبارک ہے، فرمایا کہ جو بھی میرا امتی میرے شہر میں آتا ہے جب وہ مدینے شہر میں آ جاتا ہے اگر اس کے جسم پر میرے شہر کا کٹا مٹی پڑ جاتا ہے، فرمایا اس کے جسم کے جس حصے پر میرے شہر کی گرد و غبار پڑتی ہے فرمایا اس جگہ پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اللہ کے نبی کا فرمان مبارک ہے، فرمایا جو میرے شہر میں آ کر بیمار ہوتا ہے فرمایا اس کے بیماری کی وجہ سے اگر وہ صبر کرے تو اس کی بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، میرے کملی والے کا فرمان ہے، فرمایا جو میرے گنبد خضرا کی زیارت کرے گا فرمایا کل قیامت کو میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو میرے عزیز بھائی یہ جو کچھ بھی نظام ہے یہ میرے محمد مصطفیٰ کی برکت سے ہے، جنت ملنی ہے نبی کی برکت سے ملنی ہے، جہنم سے چھٹکارا ملنا ہے میرے محمد مصطفیٰ کے صدقے ملنا ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے جنت مل جائے، جنت مل جائے، گناہوں کی معافی ہو جائے۔ میرے دل بھائی مجھے اور آپ کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت دے دی ہے۔ یہ جو جگہ ہے مسجد نبوی کے اندر منبر سے لے کر روضہ رسول تک جو جگہ ہے جہاں سبز کلیم پڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گنبد سے لے کر جو منبر تک جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی جنت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو جتنے مرضی عمل کر لو تمہارے عمل کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی، جنت ملے گی تو میرے اللہ کے فضل سے ملے گی۔
اور میرے کملی والے کی اطاعت کی وجہ سے ملے گی۔ ہم مانتے ہیں کہ جنت بڑی حسین ہے، جیسے شاعر کہتا ہے کہ میں نے مانا کہ جنت ہے بہت حسین، چھوڑ کر مدینہ ہم نہ جائیں کہیں۔ میں نے مانا کہ جنت ہے بہت حسین، چھوڑ کر مدینہ ہم نہ جائیں کہیں۔ چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ جنت میں ہے سب کچھ، جنت میں ہے سب کچھ، مدینہ نہیں، پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے۔